अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 to 5 आज हमारा लेसन है, तो स्टार्ट करते हैं। दुआ के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, आज सूरह बकरा का इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 1 to 5। सूरह बकरा की थोड़ी सी फजीलत देख लेते हैं। सूरह बकरा का पढ़ना बाइस से बरकत है और इसका छोड़ना बाइस से हसरत है। और एक हदीस में आता है कि इस के पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं रख सकता। सूरह बकरा पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं रख सकता और उस घर से शैतान भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा की तिलावत होती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूरा है। तो इंशाल्लाह सूरह बकरा की हमने फजीलत देख ली है, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 है अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्तात है, ठीक है। अलिफ लाम मीम क्या है? हुरूफ मुक़त्तात इसे कहते हैं। इसको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। अलिफ जैसा अभी मैंने पढ़ा था, उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं हम। इसका कोई पर्टिकुलर माने, इसका कोई माने सही हदीस में नहीं आया है कि इसके मायने क्या है, मगर अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हुर्फ है, लेकिन अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। और कुरान के हर एक हर्फ पढ़ने का एक नेकी मिलती है। कुरान का एक हर्फ पढ़ने से एक नेकी मिलती है और एक नेकी का अजर 10 गुना मिलता है। तो इसकी फजीलत हमको आई है कि अलिफ लाम मीम अगर एक लेटर भी हम कुरान का पढ़ते हैं तो 10 नेकियां हमको मिलती हैं, ठीक है। और इसको अल्लाह ताला इसके ज़रिए अलिफ लाम मीम के ज़रिए कुरान पढ़ने वालों को, कुरान सुनने वालों को, सबको क्या कर रहे हैं? मुतवज्जे कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं आयत नंबर 2 पे, ठीक है। आयत नंबर 2, ज़ालिका ये अल किताबु किताब ला नहीं रैबा कोई शक फीही इसमें हुदन हिदायत है लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए, ठीक है। ज़ालिका तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये किताब में क्या है? कोई शक नहीं है। वर अल्लाह ताला कुरान में, ये किताब से मुराद क्या है? कुरान में कोई शक नहीं है, ठीक है। कुरान में कोई शक नहीं है और ये क्या है? हिदायत है लिल मुत्तक़ीन मुत्तक़ी लोगों के लिए। सूरह फातिहा का शुरू में सूरह फातिहा से कुरान का आगाज़ हुआ, तो उसमें हमने अल्लाह ताला से क्या मांगा था? देखिए, हिदायत हमने मांगी थी। तो अल्लाह ताला अब सूरह बकरा से बता रहे हैं कि वो हिदायत है क्या, ठीक है। तो पहले तो क्या बोल रहे हो? कुरान की तरफ जब हम आएंगे तो पहले क्या क्लियर होना चाहिए हमको कि कुरान में कोई शक नहीं है, उसका अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं है। उसमें जो भी अहकाम, जो भी बातें कुरान में आई हैं वो 100% सही और सच है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये इस शक को दूर करके, इस शक को हटाकर आना चाहिए, क्योंकि ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, ठीक है। तो इंसान जब बुक लिखते हैं तो उनको डाउट ही चलता रहे ये राइट है कि रॉन्ग है कि, ठीक है, कॉन्फिडेंस उतना नहीं रहता। मगर अल्लाह ताला क्योंकि हर चीज़ के जानने वाले हैं और अल्लाह का इल्म 100% ऑथेंटिक सही इल्म है, तो अल्लाह ताला की किताब का आगाज़ कहाँ से हो रहा है? देखिए, सूरह बकरा का आगाज़ के ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, के मतलब इस किताब में कोई शक नहीं है। क्या है ये किताब में? फीही इसमें हुदन हिदायत है लिल मुत्तक़ीन। कुरान में क्या है? देखिए, हिदायत है मुत्तक़ी लोगों के लिए, जो अल्लाह के सामने खड़े होने का जिसको एहसास हो, जिसको आखिरत पे यकीन हो, जिस इंसान को ये चीज़ पता हो कि उसको क्या है? अल्लाह के, अपने रब के पास ठहरना है जाके, हिसाब जो भी हम अमल करके जा रहे तो उसका जवाब अपने रब को हमको देना है। तो उनके लिए क्या है ये किताब में? क्योंकि जिसको फ़िक्र होंगी उनको ही हिदायत देगी ये किताब,
ٹھیک ہے. تو قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو فکر کرتے ہیں کہ ہم زندگی ہم کو اللہ تعالیٰ دیے، کیوں دیے، کیا کرنا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے یہ زندگی دنیا میں آنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہم کو، تو انسان فکر کرتا ہے کہ میرا مقصد کیا ہے زندگی، دنیا میں کیوں بھیجے اللہ تعالیٰ میرے کو، رب میرے کریٹر میرے کو دنیا میں کیوں بھیجے. تو جس انسان کو یہ فکر ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، قرآن میں اس کا راستہ بتا رہے، اس کے جوابات دے رہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں کس کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، رہنمائی کس کو کرتی ہے؟ متقی لوگوں کو، جس کو یہ فکر ہو. جس کو فکر ہی نہیں ہے، تو جس کو کسی منزل پہ جانا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، تو وہ بھی کہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے. تو ہم کو کیا کرنا ہے، فکر کرنے کا ہے کہ ہم کو کہاں جائے، ہم کو ایک متقی بننا ہے. ٹھیک ہے. متقی کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ خود ہم کو آگے سمجھائیں گے کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. متقی لوگ کون ہوتے ہیں. چلیے، ہدایت ہے قرآن میں متقی لوگوں کے لیے. اب آگے بتایا جائے کہ کون ہوتے ہیں متقی لوگوں کی کوالٹیز کیا ہے، کیا کیا صفات ہوتی ہیں متقی لوگوں میں. تو نمبر 1 آ جاتے ہیں الذین، وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر. تو متقی لوگوں کی فرسٹ کوالٹی آگے کہ وہ کیا ہوتے ہیں، متقی لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. متقی لوگ کیا کرتے ہیں، فرسٹ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. تو غیب میں کیا کیا چیزیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ غیب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ غیب میں ہیں. فرشتے، وحی جو اللہ تعالیٰ قرآن بھیجے، فرشتے، اور یہ جنت، دوزخ، خبر کا عذاب، جو بھی خبر کے معاملات ہے، قیامت ہے، حشر، یہ کیا ہے، غیب کے معاملات ہیں، ہم کو نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے. مگر کہ یہ ہونے والے ہیں. تو یہ غیب ہے نا، جو بھی ہم کو دین میں بتائے گئے، اللہ اور رسول نے ہم کو جو چیزیں غیب سے متعلق بتائی ہیں، متقی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پہ بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اب دیکھیے، اگر میرے پاس کوئی بھی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میرے پاس فون ہی ہے، تو فون کو دیکھ کے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا کہ بنانے والا کوئی کریٹر ہے فون کا. تو انسان جب وہ خود ہم ہے، پورا زمین آسمان، پورا یہ جو نیچر ہے، یہ سسٹم اللہ تعالیٰ چلا رہے دنیا میں، تو یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آٹومیٹک چل رہا؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو متقی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کریٹر ہے، ایک بنانے والا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ پر، فرشتوں پر، وحی پر، ان لوگوں غیب پر کیا کرتے ہیں، متقی لوگ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو کون سے غیب پہ ہم کو ایمان لانا ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ بتائے، قرآن میں بتائے، اور اللہ کے رسول ہم کو بتائے غیب کے چیزیں، اس پہ متقی لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. پھر نیکسٹ کوالٹی کیا ہے، دیکھیے متقی لوگ کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةَ، نماز. تو متقی لوگوں کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا بنانے والا کریٹر ہے، تو لوگ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب انسان ایمان کہاں ہوتا ہے، دیکھیے ہمارے دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ دل میں ایمان آ جاتا ہے، تو ہمارے جو ایکشنز ہیں، ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. کس سے؟ جسم سے. تو متقی لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اپنے زندگی میں اہمیت دیتے ہیں. کیونکہ نماز کیا ہے، ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو 5 ٹائم دن میں بلا رہے. تو متقی لوگ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ پہ ایمان ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کو ایمان ہے کہ ان کا رب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نماز کے لیے، وہ لوگ نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. تو سنت کے مطابق پراپر اچھے سے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، نماز کی اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے زندگی میں سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے، جس کو ہم امپورٹنٹ سمجھتے. تو جس کی زندگی میں اپنے رب کی امپورٹنس ہوں گی، تو وہ کیا کریں گے، نماز کو بھی اہمیت دیں گے. تو لوگ متقین کی سیکنڈ کوالٹی آ گئی کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اس سے مراد نماز کو قائم کرنا مردوں کے لیے باجماعت وہ نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب مل کے چیز کو قائم کر رہے ہیں. اور ہمارا ایمان بھی 5 ہے نا، 5 نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے، ایک بھی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو بدن کی عبادت ہے نماز. کیا ہے، ہمارے بدن کی عبادت ہے. پھر متقین کی تیسری کوالٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمِمَّا، اور اس سے جو رَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا ہم نے انہیں، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی دیا اللہ تعالیٰ کے راہ میں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، متقین لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے ہمارے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے.
تو متقی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نعمتوں کو آگے شیئر کرتے ہیں. تو نعمتوں میں کھانا پینا اور رزق تو آتا ہے، مگر اس کے علاوہ رزق میں صلاحیتیں، ہماری اولادیں، جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں متقی لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والذین، اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے. تو یہاں پر کیا بتا رہے ہیں، متقی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. کس پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو نازل کیا گیا طرف آپ کے. آپ سے مراد کون ہے یہاں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی نازل ہوا، متقی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ کے رسول پہ کیا نازل ہوا، دیکھیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، حدیث نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اور قرآن کو کیسا اپلائی کرنا وہ اللہ تعالیٰ سکھائے آپ کو. تو جو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول پہ نازل کرے، ہم سب اس پہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ متقی لوگ کیا کرتے ہیں، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے. تو متقی لوگ جو بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، پہلے جو اللہ تعالیٰ کتابیں بھیجے. کیونکہ دیکھیے ہمارا آغاز سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا، آدم علیہ السلام سے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر زمین پہ ہم کو بھیجا. تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو زمین پہ بھیجے تو جب ہی آدم علیہ السلام کو کہے تھے، آگے ہم سورہ بقرہ میں ہی پڑھیں گے کہ میری طرف سے ہدایت آئیں گی، میری طرف سے ہدایت نبیوں کو. اور آدم علیہ السلام کو جب بھیجے نا، آدم علیہ السلام خود بھی ایک نبی تھے. تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بعد بھی نبیوں کو اور کتابوں کو بھیجتے رہے لوگوں کے گائیڈنس کے لیے. ٹھیک ہے. لوگوں کو بتانے کے لیے، دنیا میں انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ تمہارا رب ہے، تم کو اس کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کیونکہ ظاہری چیزوں میں کھو جاتا ہے انسان دنیا میں، تو یاد کرانے کے لیے پیغمبر اور کتابیں اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں بھیجتے رہتے. اور آخری کتاب ہمارے پاس قرآن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہمارے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم کو یہاں پر تو ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبیوں پر، جو بھی رسولوں پر نازل ہوا، وہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کہ ان سے پہلے بھی جو بھی نازل ہوا، متقی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقی لوگ کیا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. جو بھی ہم اچھے برے کام کر رہے ہیں اپنے دنیا میں، وہ سب کا ہم کو کیا کرنا ہے، جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ یقین ہمارے پاس نہیں رہا تو کیا ہوتا ہے، دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے. کیونکہ انسان کو کسی کا ڈر ہی نہ رہے تو کیوں اچھائی کرے کسی کے ساتھ، کیوں اچھائی کرے. جب آخرت کا یقین ہوتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے، برائی سے رک جاتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں یہاں پر دنیا میں کسی کا حق ماروں گا، کسی سے غلط دھوکہ دوں گا، کچھ بھی غلط کروں گا، تو اس کا جواب میرے کو میرے رب کے پاس دینا ہے. ٹھیک ہے. تو آخرت کا یقین نہیں رہا تو لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو دل بولا ان کو مار دیتے، جس کا بولا ان کا قتل کر دیتے، چوری کر لیتے. اگر جس کو آخرت پہ یقین ہے کہ رب کے پاس، اگر یہاں تو بچ جاؤں گا میں چوری کر کے، غلط کام کر کے، مگر آخرت میں بچت نہیں ہوں گی. رب کے پاس جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے ہر چیز کا. تو یہ نیکی کب کر سکتے ہیں، ہم اچھے کب بن سکتے ہیں، جب ہم کے اندر متقین کی کوالٹی ہو، آخرت پر یقین ہو. اور آخرت کہاں سے شروع ہوتی ہے، دیکھیے آخرت سٹارٹ ہوتی ہے ہماری موت سے. ہماری موت سے پھر ہمارے انجام جو جنت اور دوزخ تک کا ہے نا سفر، وہ آخرت کا سفر ہے. تو متقی لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان سب پر یقین ہوتا ہے کہ ہم کو مرنا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت کے بعد اللہ کے سامنے جو بھی عمل کرے اس کا جواب دینا ہے. اگر ہم اچھے عمل کر کے جائیں گے تو جنت ملیں گی، اللہ راضی ہو جائیں گے. اگر اللہ کو ناراض کرنے کے غلط کام، لوگوں کو ستا کے، تکلیفیں دے کے، قرآن کو، اللہ کے رسولوں کو نہیں مان کے ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، جہنم میں ہم جائیں گے. تو یہ متقین لوگوں کو کیا ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے. تو یہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتائے. پھر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، دیکھیے اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، جس کے اندر یہ کوالٹیز رہیں گی، جس کے اندر یہ متقی لوگوں کی کوالٹیز رہیں گی، تو ان لوگوں کا کیا ہے، یہ لوگ کیا ہے، ہدایت پر ہے.
ٹھیک ہے. جنت اور اللہ کی رضا ہماری منزل ہے. ٹھیک ہے, جنت اور اللہ کی رضا ہماری منزل ہے. اب اس کا راستہ ہم کو بتاتا ہے قرآن. ٹھیک ہے, اس کا راستہ ہم کو قرآن کیا ہے, روڈ میپ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو اگر ہم روڈ میپ کو لے کے دیکھ کے اس کے مطابق چلیں گے تو کیا کریں گے, ہم منزل تک پہنچ سکتے. اگر ہم وہ روڈ میپ قرآن کو نہیں لیں گے, قرآن کو نہیں سمجھیں گے, تو کیا ہوتا, ہم جو منزل ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ لوگ منزل تک پہنچیں گے. تو ہمارے کو بھی کیا کرنا ہے, اپنے اندر یہ کوالٹیز لانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیے ایک انسان ہے, اس کو جانا, اس کی ڈیسٹینیشن ایک جگہ ہے. اگر انہیں اس کو روڈ میپ پہ اس کو ڈیسٹینیشن کا جو اس کی منزل ہے اس کا راستہ اس نہیں معلوم ہے تو وہ پہنچ سکتا, کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. تو ہدایت بھی کیا ہے, وہ راستہ ہے اللہ کے پاس جانے کا راستہ, اللہ کی رضا اور جنت تک جانے کا راستہ ہے. تو قرآن کو لے کر اگر ہم یہ چیزیں مانیں گے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں گے, اچھے بنیں گے, نیک بنیں گے, متقی بنیں گے, تو کیا ہوگا, ہم وہ راستے پہ چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ یہی لوگ, یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتائے نا, وہ اگر ہمارے اندر ہوں گی تو ہی ہم کیا کریں گے, ہدایت پر ہوں گے, اس راستے پہ, صحیح راستے پہ ہوں گے جہاں پر ہماری منزل ہمارے کو ملنے والی ہے اپنے رب کی طرف سے. وہ لوگ کیا ہے, ہدایت پر ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کیا ہے, اپنے فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو فلاح سے کیا مراد ہے, دیکھیے فلاح سے مراد ہے کہ جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا. اصل کامیابی کیا ہے, جنت میں چلے جانا اور جہنم سے بچ جانا. کیونکہ اب دیکھیے دنیا کی بھی کامیابی ہوتی ہے. کمپیئر کریے دنیا کی کامیابی اور جنت کو, دونوں کو. ٹھیک ہے, دنیا کی کامیابی 50 سال 60 سال تک کی ہے اور جنت کی ہمیشہ کی. اور دنیا میں آپ فار ایگزامپل پوروں سے زیادہ امیر ہو جائے, اس کے بعد انسان امیر ہو جائے تو اس کو کیا ہوتا ہے, ڈر لگتا رہتا ہے کہ وہ دولت کہاں چل جائیں گی. مگر جنت میں کچھ بھی ڈر نہیں لگتا, کہ جنت میں کیا ہوتے ہیں ہم, کبھی وہ دولت جانے والی ہے, اس نے ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں امیر سے امیر لوگ بیمار ہو جاتے, وہ لوگ انجوائے نہیں کر سکتے اپنی دولت کو. مگر جنت میں ہمیشہ کی زندگی جو چاہے وہ کر سکتے ہم, اور کبھی بیمار نہیں ہوتے. جنت میں دیکھیے ہم لوگ کہ ہمیشہ ینگ رہتے, کبھی بھی بڑھاپا نہیں آتا, کبھی بھی موت نہیں آتی جنت میں. اور دنیا میں امیر سے امیر لوگوں کو بھی بڑھاپا آ جاتا, ویک ہو جاتے وہ لوگ, مر جاتے. ٹھیک ہے, تو جنت کیا ہے, اللہ تعالیٰ اصل کامیابی بتا رہے کہ یہ اصل کامیابی ہے. تو اگر ہم یہ کوالٹیز اپنے اندر ڈالیں گے تو کیا ہوں گا, ہم متقین ہوں گے اور ہم آپ کو اصل کامیابی ملیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ متقین کی کوالٹیز ڈالے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم لوگوں نے دیکھی آیت نمبر 1 to 5 تک, کہ پہلے تو ہم آپ کو اللہ کی کتاب میں شک, میں بریفلی بتا دیتی ہوں, اللہ کی کتاب میں شک نہیں کرنا ہے. اور یہ کیا ہے, ہدایت ہے, ہدایت کی کتاب ہے. کس کے لیے ہدایت ہے, متقی لوگوں کے لیے. متقی لوگوں کی کوالٹیز اللہ نے بتا دی. پہلے کیا کرتے ہیں, ان لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ قائم کرتے ہیں نمازوں کو. سیکنڈ کیا کرتے ہیں, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تھرڈ کیا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں, لوگوں کو بھی شیئر کرتے ہیں. اور ان لوگ کیا کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, قرآن پر, حدیث پر, جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کرے سب پر ایمان لاتے ہیں. اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, جو اللہ کے رسول سے پہلے آدم علیہ السلام سے اب تک جو بھی کتابیں ہیں سب پر متقی لوگ ایمان لاتے ہیں. اور بالآخرتی, اور آخرت پر, ہم یوقنون, وہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آخرت پر یقین ہوتا ہے ان کا. پھر یہ اللہ تعالیٰ بول رہے یہی لوگ ہدایت پر ہے, یہ لوگ ہیں اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں, اور یہی لوگ کیا ہے, فلاح پانے والے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ متقین کی آیت نمبر 1 to 5 تک ڈیٹیل الحمدللہ دیکھ لی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر یہ کوالٹیز ڈالے اور ہم سب کو اصل کامیابی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.